बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाब घरौंदा टूट ना जाए कि आज लास्ट एपिसोड है और उम्मीद मुझे ये है कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा वो आप लोगों को समझ आई होगी। मैं सिर्फ हमेशा से मुझे ये शौक़ रहा है कि लड़कियां अपनी इज़्ज़त नफ्स का हमेशा से ख्याल रखें और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं और ज़िंदगी में जो उनकी एक डायरेक्शन सेट हो सिर्फ वो उस पर चलें। हमने कामयाब होना है, अपने इर्द गिर्द आने वाली कोई भी रुकावट नहीं रहने देनी और ना ही किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होना है जो हमें हमारे रास्ते से हटाए, चाहे वो रास्ता हमारे लिए दीनी तौर पे जो हमने अपना सेट किया वो और चाहे दुनियावी तौर पे हमने जो अपनी कामयाबियों के लिए सेट किया। रास्ते में इधर उधर की चीज़ों भूल भुलैयों में खोना ही नहीं चाहिए। उम्मीद है कि ये मेरी बात जो है वो आपको पसंद आएगी और नावल स्टार्ट करते हैं। इसके अल्फाज हल्क में कहीं अटकने लगे थे। इस दौरान वानिया भी मुज़मिल तबीयत और मलगजे लिबास के साथ वापस आ चुकी थी। इसकी आंखें भीगी भीगी सी लग रही थीं। आंखों में इतनी जलन थी, मैंने सोचा पानी के छींटे डाल लूँ। किसी ने इस्तफसार नहीं किया था मगर वो सफाई देने वाले अंदाज में बोली, क्या मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ इतना हक़ है कि मैं रोज़ का मेन्यू सिलेक्ट करूँ? क्या मेरी राय आज क्या पकेगा या केचप किस ब्रांड की ख़रीदी जाए जैसे सवालों के लिए ये अहम रह गई है? ज़रशा आपकी आप फ़िक्र मत करें। आपके सामने इसने अपने नादिर ख़यालात का इजहार पहली बार किया। मुझसे तो ऐसे शिकवे करती रहती है। इसने इन्हें तसल्ली दी थी जबकि इनका ख्याल था वो किसी में इंटरेस्टेड है। वर्षा और इंटरेस्टेड नो वे आपकी बुज़दिल बहन ऐसे दिलावरों वाले खेल नहीं खेल सकती। वो संजीदा होने को तैयार ही नहीं थी मगर अब वर्षा का अंदाज़ देखकर वो पहली मरतबा ठटकी। वर्षा क्या अरमगान से शादी ना करने की सिर्फ एक यही वजह है? तुम इस माहौल से निकलना चाहते हो क्योंकि यहाँ तुम्हारी कोई कदर अहमियत नहीं है? उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी। वर्षा चंद लम्हों के लिए खामोश होगी। वो वर्षा से कुछ छुपा नहीं सकती थी। हाँ तो और क्या, इसके अलावा तो वो अटक अटक कर बोली। नहीं वर्षा, बात ये नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम सच कह रही हो। इसने गहरा सांस भरकर कहा था। तुम अरमगान से शादी ना करने की असल वजह बताओ। कोई वजह होगी, यकीनन कोई वजह ज़रूर होगी। कोई नहीं तो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी कोई नहीं मारता। वजह तो है, वर्षा ने आखिर तस्लीम कर ही लिया। इसे वर्निया जैसे राजदार और मददगार दोस्त की मामनत की अशद ज़रूरत थी। वजह का नाम बताना पसंद करेंगे आप? वो भड़की नहीं थी मगर इसका अंदाज़ बहुत तंजिया हो गया था। हशाम हैदर। इसके मुंह से सरगोशी से निकली थी मगर इस सरगोशी ने भी वर्निया को हिला कर रख दिया। व्हाट? हशाम हैदर? वो तुम्हारा नेट फ्रेंड? वर्षा कुछ नहीं बोली। कभी कभी खामोशी में भी हज़ार एतराफ़ात छुपे होते हैं। माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी पागल कैसे होगी हो? वो शौक थी। मैं पागल नहीं हूँ, वर्षा बहुत सुकून से बोली। हाँ तुम पागल नहीं हो मगर तुम दूसरों को पागल कर दोगी। तुम अरमगान से इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम वो भी हशाम हैदर के साथ। माय गॉड, हशाम हैदर जिसे तुमने सिर्फ एक बार देखा है वो भी तस्वीर में। आई कांट बिलीव इट। वो गहरे सदमे की कैफियत में थी। इसे अपने दोस्त से इतनी कम अकली की तवक्को कभी नहीं रही थी। तुम्हारे यकीन करने या ना करने से यह हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। मैंने इसे एक बार देखा हो या 100 बार, क्या फ़र्क पड़ता है? असल बात तो यह है वो मेरे लिए अहम है और मुझे इससे मोहब्बत है। इसके इतने हठधर्मी से कहने पर वानिया ने भी हैरत से इसे देखा। इसका ख्याल था दुनिया में सिर्फ एक बेवकूफ़ पैदा की गई है जो वो खुद है। मगर वर्षा की बात सुन के इसे अंदाज़ा हुआ था कि वो तनहा नहीं थी। अल्लाह ने इसकी जुड़वा बहन भी पैदा की थी। असल बात ये भी है वर्षा के अरमगान तुमसे मोहब्बत करता है। आज से नहीं, पिछले कई सालों से। वो और वर्षा बचपन की सहेलियां थी, घर भी आना जाना था। वर्निया को इसके घर के मुतालिक भी सब पता था। अरमगान की बात मत करो, वो एक नॉन सीरियस लड़का है और हो सकता है मैं अभी इसके हक़ में फ़ैसला दूँ तो इनकार करते हुए कह दे कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। वर्षा ने हाथ से नाक पे बैठी मक्खी उड़ाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी बस की ताख़ीर इनकी बहस को तूल दे रही थी। तुम्हें अपने कज़न से ज़्यादा इस शख्स की बात का यकीन है जिसे तुम सिर्फ 1 साल से जानती हो। मैं तो उसे जानना भी नहीं कहूँगी, महज शनासाई। भला इस डिजिटल दुनिया का भी कोई एतबार है? आप एक शख्स के बारे में वही कुछ जानते हैं जो वो आपको खुद अपने मुंह से बल्कि अपनी उंगलियों से टाइप करके बता देता है। तुम बस इसके टाइप लफ्ज़ों से इम्प्रेस होगी। तुम एक यूनिवर्सिटी गर्ल होकर सिर्फ बातों से कैसे फैसिनेट हो सकती हो? वर्निया को तो जैसे इर्द गिर्द की भी परवाह नहीं थी। सच शुक्र कि आज लोग बहुत ही कम आए थे। बस का इंतज़ार करते करते फुटपाथ पर बैठ चुकी थी। यह सड़क कैंपस के अंदरूनी ट्रैफिक के लिए मखसूस होने के बायस इतनी मसरूफ़ नहीं होती थी, इसीलिए लोग वहाँ बैठ के इंतज़ार करने के अलावा गपशप भी लगा लेते थे, खा पी भी लेते थे और सारे अफेयर्स पे बासानी नज़र भी रख लेते थे। ये फैसिनेशन नहीं है, वर्षा कतियत से बोली।
نہیں نہیں، یہ فیسینیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو خالص محبت ہے جس میں تم گرفتار ہو چکی ہو۔ خالص محبت اس شام حیدر کے لیے جس کے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتی ہو۔ اس کا کردار کیا ہے، اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، تمہیں اس کے ویئر اباؤٹس کے متعلق اتنی سی بھی معلومات نہیں ہے۔ تم اس کی شناخت کے بارے میں اتنی لا علم ہو جتنی کہ بقیہ 14 کروڑ عوام میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں ہو سکتی ہو۔ تمہارے لیے ایک حشام حیدر اور 1000 حشام حیدر سب برابر ہوں گے۔ تم اس قابل بھی نہیں ہو ورشا کہ لائن میں کھڑے صرف 10 لڑکوں میں سے ایک حشام حیدر کو پہچان لو۔ ایسی بات نہیں ہے ورنیہ، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ میں لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں سے بھی حشام کو پہچان سکتی ہوں۔ میری اس کی ایسوسی ایشن ایک دن یا ایک مہینے پر محیط نہیں، ہم پچھلے 1 سال 3 ماہ سے اتنی اٹینشن ڈیووشن سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ میں دودھ پیتی بچی نہیں ہوں کہ اتنے عرصے میں ایک شخص کو پہچان یا سمجھ بھی نہ سکوں۔ اس نے قدرے نرم پڑتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ اسے ورنیہ کی محبت کی بہت ضرورت تھی۔ محبت کی اس وادی میں چرنے والے سب گدھوں کو شاید اتنی ہری ہری سوچتی ہوگی جتنی کہ تمہیں اس وقت سوچ رہی ہے، جسے آپ اٹینشن اور ڈیووشن کہہ رہی ہیں۔ میں اور بہت سارے دوسرے لوگ اسے محض کارے بیکاراں قرار دیتے ہیں۔ اس توجہ اور لگن میں کون سی سینس استعمال ہوتی ہے، یہ بتا سکتی ہیں آپ مجھے؟ اگر تم مجھ سے یہ کہتی کہ تم نے اس شخص کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا کبھی فون پر بات کی اور تم اس کی محبت میں گرفتار ہوگی تو میں اس جذبے اور حقیقت کو تسلیم بھی کرتی۔ ارے جس ریلیشن شپ میں کوئی حص ہی استعمال نہیں، اسے کیسے جسٹیفائی کرو گی تم؟ ورنیہ چبا کر بولی تھی۔ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تم کبھی اس طرح سے بات نہیں کرتی۔ اگر تمہیں خود کبھی کسی سے محبت ہوتی، تم میری جگہ ہوتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایسی لطیف باتیں جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ محبت کوئی قانون ہے نہ نظریہ کہ جس کا وجود قائم رکھنے کے لیے تقریریں کی جائیں۔ اپنی طرف سے ورشا نے بات یہیں ختم کر دی تھی، مگر ورنیہ مزید دل ملا گئی۔ ماشاءاللہ، یعنی چت بھی میری، پٹ بھی میری، بہت خوب مس ورشا۔ اگر محبت میں تقریر کی اہمیت نہیں ہوتی تو کم از کم تم ارمغان کی محبت کی قدر ضرور کرتی۔ اس نے کبھی اپنے منہ سے نہیں کہا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، تو کیا تمہیں آج تک پتہ چلا؟ میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو سب سے پہلے اسی کی محبت کا اعتراف کرتی، کیونکہ میں جذبے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ مجھے محبت اور گناہ کا فرق بخوبی پتہ ہے۔ پلیز ورنیہ، اتنے سخت الفاظ تو استعمال نہیں کرو۔ اس نے ورشا کو کہا تھا، مگر وانیہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نمی اور سرخی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ورنیہ نے خاموش سے لگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ جو مصیبت ہی تو ہے، آپ خود ہی سے سب فرض کر لیں گے کہ فلاں شخص جو آپ سے ذرا مہذب ہو کر بات کر رہا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ آپ سے خود کچھ نہیں کہتا ہے، مگر آپ کا ذہن اتنا زرخیز ہے کہ سب کچھ خود بخود سوچ لیتا ہے۔ ورنیہ نے لہجے کی سختی پر ذرا کی ذرا قابو پا کر کہا، میں نے خود سے فرض نہیں کیا ورنیہ، اس نے 1000 بار مجھے آئی لو یو کہا ہے۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے آئی وانٹ ٹو ود یو کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ لڑکا اس لڑکی سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج اس نے تم سے ایسے کہا، کل معذرت کے ساتھ کہہ دے گا کہ اس کی فیملی اجازت نہیں دیتی، وہ شادی نہیں کر سکتا، اس کی 1 درجن بہنیں ہیں یا پھر وہ اکنامکلی ویک ہے۔ ایسی 1000 باتیں لڑکوں کو رٹی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح ٹکرانے والے لڑکے محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، مگر شادی ہمیشہ پیرنٹس کی مرضی سے کرتے ہیں۔ ورشا کی بات کاٹ کر ورنیہ بہت تلخی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی روٹ کے بس آ گئی تھی۔ اس نے بہت تیزی سے اپنی فائل اٹھا کر ہاتھ میں پکڑی۔ مجھے مزید کچھ نہیں کہنا سوائے اس کے کہ حشام حیدر سے شادی کرنے کے لیے تمہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا، اور بس میں سوار ہو کر منٹوں میں یہ جا وہ جا۔ وانیہ نے خاموش بیٹھی ورشا پر ایک نظر ڈالی تھی۔ کتنی منافقت ہے دنیا میں، لوگ جس چیز کا پرچار ساری زندگی کرتے آئے ہوتے ہیں ایک لمحے میں خود ہی اس سے منکر ہو جاتے ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا وانیہ۔ نہیں ورشا، میں نے کبھی کوئی ٹھیک نہیں کہا۔ میری کسی بات پر یقین مت کرو۔ اس کا منہ ورشا سے بھی زیادہ لٹکا ہوا تھا۔ تم بھی وہی کہو گی جو ورنیہ کہہ رہی ہے، سب بھی یہی کہیں گے۔ ورشا ایک بات کو، اگر تم اس سے سچ مچ محبت ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے تو اس سے واضح اور 2 ٹوک انداز میں بات کرو۔ اس سے کوئی تمہارے گھر پرپوزل بھیج دے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ کچھ چوٹ کھائی ہو تو مرہم لگانے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ وانیہ کی آواز بہت دھیمی اور لہجہ پرسوز تھا۔ اس کی آنکھوں کی بڑھتی نمی کو ورشا نے بغور دیکھا۔ مجھے یہ بات اپنے منہ سے کرنا مناسب نہیں لگتا۔ میں جانتی ہوں مجھے پسند کرتا ہے، اس سے مجھ سے محبت ہے، مگر اس کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں چونکہ خود اس میں انوالو ہوں اس لیے اس کی بیجا فیور کر رہی ہوں۔ نہیں وانیہ، میں ایسا نہیں کر رہی، بلیو میں وہ بہت اچھا ہے۔ میں سمجھتی ہوں ورشا، ہم لڑکیاں بہت بے وقوف ہوتی ہیں، ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، مگر ہم خود کو بڑا افلاطون سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیٹ نہیں کر سکتا، ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح پہچان سکتے ہیں۔ مگر وہ جان بوجھ کر لمحہ بھر خاموش ہوئی، کیونکہ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ذائقہ گھل رہا تھا۔ وانیہ تم رو رہی ہو، تم میرے لیے رو رہی ہو۔ وانیہ پلیز ایسے مت کرو۔
ورشا کے خیال میں اس جیسی لڑکی کی آنکھ میں آنسو صرف اسی وجہ سے آ سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے چپ چاپ آنسی بہاتی رہی، پھر اس نے آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، تم اس سے ضرور صاف بات کر لو۔ ایسے معاملے والدین طے کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اپنا غم چھپا کر وہ اسے مشورہ دے رہی تھی۔ وہ کچھ مصروف ہے، آج کل آن لائن نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ آئے گا میں اس سے یہی بات سب سے پہلے کروں گی، ورشا نے کہا۔ تم نے کبھی اس سے فون پر بات نہیں کی؟ وانیا نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ورشا بھی مسکرا دی۔ نہیں، دل بھی نہیں چاہتا اس کی آواز سننے کو۔ چاہتا تو ہے، بہت چاہتا ہے، مگر تمہیں بتایا تھا نا وہ اسلام آباد میں رہتا ہے۔ میں اسے کال کروں گی تو بل پر نمبر آ جائے گا، پھر گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ اس لمحہ وانیا کو بہت بے بس لگی۔ کیا نمبر ہے اس کا؟ تم کہو تو میں تمہاری طرف سے اس سے بات کروں؟ وہ دل سے ورشا کی مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ ورشا نے کچھ اچنبے سے اسے دیکھا، پھر دل ہی دل میں کچھ طے کر کے بولی، وہ ہاں ضرور، یہ تو بہت ہی بہتر رہے گا، میں تو ویسے بھی جلدی کنفیوز ہو جاؤں گی۔ اس لمحے وانیا کو بہت حیرت ہوئی جب اس نے ورشا کو بلش ہوتے دیکھا۔ میرے پاس گھر کا فون نمبر نہیں ہے، مگر سیل فون کا نمبر ہے۔ اس نے بیگ سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی، کچھ جھجکتے اور مسکراتے ہوئے اسے نمبر دکھایا۔ مائی گاڈ ورشا، یو آر بلشنگ۔ وہ بہت دیر بعد کھل کر ہنسی تھی، مگر نمبر پر نظر پڑتے ہی جیسے کسی نے اس کی مسکراہٹ پر تالا لگا دیا۔ یہ ہے نمبر؟ اس نے بہت مشکل سے استفسار کیا تھا۔ ورشا کی نظر اس کے چہرے پر تھی ہی نہیں، ورنہ وہ ضرور چونکتی۔ دانیہ نے اسے ڈائری واپس کر دی تھی۔ نمبر اس نے نوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ یہ نمبر اسے بہت اچھی طرح سے ازبر تھا۔ حشام حیدر، اسلام آباد، ہے نا؟ اس نے ورشا سے پوچھا۔ ورشا نے مسکرا کر جواب دیا۔ وانیا کو مسکرانے کے لیے بہت دقت اٹھانا پڑی تھی۔ وہ نمبر اسلام آباد کا تھا ہی نہیں، وہ لاہور کا کنیکشن تھا۔ جب مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا نفس شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے کانوں میں بہت پہلے کہی گئی ورنیا کی بات گونجی تھی۔ ورنیا نے جب یہ بات اس سے کہی تھی تو اس نے فرسودہ خیالی کہہ کر اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا تھا، مگر اب صورتحال بدل چکی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا ورنیا، جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے بھائی کے کمرے کی طرف دیکھ کر خود کلامی کی۔ بھائی کے کمرے کی لائٹ آج بھی آن تھی۔ وہ خود 10 منٹ پہلے اس کے کمرے سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ایک دن پہلے ہاؤس شیٹ سے فارغ ہوا تھا اور اب ریلیکس کرنے کے لیے ایک انگلش مووی دیکھ رہا تھا۔ مسلسل بیٹھ کے پڑھنے کے باعث اس کا وزن کچھ بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ رات کو کھانا کھانے کی بجائے پاپ کارن کھانا چاہتا تھا۔ اس نے وانیا سے فرمائش کی تھی کہ اسے پاپ کارن بنا دے، مگر وہ کچن میں جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ حشام حیدر، اسلام آباد، وہ ایک بار پھر بڑبڑائی۔ اس نے وہی موبائل نمبر دہرایا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اٹکی تھی، کیونکہ یہ نمبر اسے بہت اچھی طرح سے یاد تھا۔ یہ نمبر اس کے اپنے بھائی وہاج کے سیل فون کا نمبر تھا۔ ورشا نے جب یہ نمبر اسے دیا تو وہ فوراً پہچان گئی تھی۔ محبت کے جس میدان میں وہ اور ورشا جڑواں بہنیں ثابت ہوئی تھی، محبت کے اس میدان میں وہاج اور اسد بھی جڑواں بھائی ثابت ہوئے تھے۔ وہ وہاج سے 45 منٹ کی ایک لا حاصل بحث کر کے نکلی تھی۔ اس بحث سے پہلے بھی وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس کا بھائی ویسا ہی مرد ثابت ہو گیا جیسا ورنیا نے ورشا کے سامنے اسے پورٹرے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے حشام حیدر کو جتنا برا کہا تھا، وہاج جتنا ہی برا تھا۔ یہ حشام حیدر کون ہے وہاج؟ اس نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا تھا۔ وہ چونکا نہ گڑبڑایا، بلکہ ٹی وی اسکرین سے لمحہ بھر کو نظر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر بولا، کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ حشام حیدر؟ آئی ڈونٹ نو۔ ارے ہاں یاد آیا، میری یاہو کی آئی ڈی ہے، میں اس نک سے چیٹ کرتا ہوں۔ وہ بہت سرسری انداز میں بولا تھا۔ اس کی ساری توجہ سلمیٰ ہائیک کی طرف مبذول تھی۔ وہ بہت بورنگ کام ہے یہ چیٹنگ وغیرہ، ہے نا؟ اس نے لہجے کو مزید سرسری کیا۔ ہاں یار، حد سے زیادہ بورنگ۔ لڑکیاں تو نیٹیزن بن ہی نہیں رہی ہیں، ایموشنل ہو جاتی ہیں یار۔ کیوں ایموشنل کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس نے جان بوجھ کر اس موضوع میں اپنی دلچسپی ظاہر کی۔ ایک شخص ذرا عزت سے بات کر لے تو سمجھتی ہیں ان سے عشق کرنے لگے۔ اب دنیا اتنی ڈیجیٹل ہو چکی ہے کہ ایسے جذبے بیکار لگنے لگتے ہیں، الجھن سی ہونے لگی ہے۔ تم تو لڑکیوں میں بہت پاپولر لگتے ہیں، کسی نے آئی لو یو تو نہیں بول دیا؟ وہ مسکرائی تھی۔ کس دقت سے مسکرائی تھی اس کا دل جانتا تھا، جبکہ وہاج تو باقاعدہ ہنس دیا۔ کمن وانیا، آئی لو یو بول دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ میں خود بہت سی لڑکیوں سے ایسے کہہ دیتا ہوں،
اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ان کی محبت میں سچ مچ گرفتار ہو چکا ہوں۔ اور پھر لڑکیاں بھی ایسی باتوں کو سنجیدہ کب لیتی ہیں؟ وہ خود بھی یقیناً جھوٹ بولتی ہوں گی۔ نیٹ ورلڈ ایک اور طرح کی دنیا ہے، تم نہیں سمجھو گی، جہاں وہی جذباتی ہوتے ہیں جو احمق ہوں۔ تم سمجھاؤ تو صحیح۔ وہ بضد تھی۔ وہاج نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ریموٹ سے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دی۔ اب دیکھو نا، میری نیٹ پہ 13 لڑکیوں سے اچھی سلام دعا ہے، 7 سے اچھی دوستی اور 3 سے اتنی اچھی دوستی ہے کہ میرا سیل فون کا نمبر بھی ان کے پاس ہے۔ ان میں سے ایک سے تو تقریباً 1 سال سے چیٹ ہو رہی ہے۔ اس کی تصویر بھی میرے پاس کہیں کسی فائل میں پڑی ہوگی، میں نے بھی اپنی تصویر اسے دے رکھی ہے۔ جانتی ہو کون سی والی تصویر؟ یہ والی۔ اس نے دیوار پر لگے ایک چھوٹے سے پوسٹر کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک معروف ماڈل کسی شرٹ کی ماڈلنگ کر رہا تھا۔ یہ تصویر وہاج نے ایک بہت پرانے میگزین سے کاٹ کر اس کا فل اسکرین پرنٹ آؤٹ نکال کر فریم کروائی تھی کیونکہ یہ اسے بہت پسند تھی۔ وانیہ نے ایک نظر ماڈل کی طرف دیکھا اور پھر بھائی پر نظر ڈالی۔ عام سی شکل و صورت والا بھائی جو آج سے پہلے سے شہزادہ لگتا تھا، اس ماڈل کے سامنے یکدم بہت ہی عام لگنے لگا، حالانکہ آج سے پہلے تو اسے کبھی بھی نہیں ایسا لگا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو اپنی اصلیت نہیں بتائی، نام اور شہر کا نام بھی نہیں، اس کے باوجود ہی میں سب کو آئی لو یو بول دیتا ہوں۔ وہ بھی مجھے ایسے کہہ دیتی ہیں، لیکن آئی لو یو یا آئی وانٹ یو یا آئی مس یو کہہ دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ لڑکیاں بھی بے وقوف تو نہیں ہیں آج کل کی؟ محبت وہ بھی اس ایج میں لفظوں سے نہیں ہوتی۔ کسی نے کہہ دیا مجھے آپ سے محبت ہے تو محبت ہوگی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ نہیں وہاج، ایسا نہیں ہوتا، لڑکیاں تو بہت معصوم ہوتی ہیں، اور وہ ماشاء اللہ، میں قربان اس معصومیت پر۔ اس نے وانیہ کی بات کاٹی۔ تمہارے خیال میں اگر میں نیٹ پہ کسی لڑکی سے آئی لو یو کہہ دیتا ہوں تو وہ محبت کرنے لگے گی؟ کس سے محبت؟ اپنے کمپیوٹر سے؟ پاگل ہو تم؟ اس کی استہزائیہ مسکراہٹ مزید بڑھ گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک مشین سے محبت کر رہے ہوں۔ کوئی اپنے کمپیوٹر سے محبت کر سکتا ہے تو پھر وہ اپنی واشنگ مشین سے بھی محبت کر سکتا ہے، وہ اپنے جوسر بلینڈر سے بھی محبت کر سکتا ہے، صرف ٹائم پاس ہے۔ وانیہ مائی ڈیئر سسٹر، جب تک کوئی لڑکی مہربان محبت سے بات کر رہی ہے تب تک ٹھیک ہے، مگر جب وہ اس طرح سنجیدہ ہو جائے جیسے کہ تم کہہ رہی ہو، یہ محبت طرح کی حماقت، تو پھر اللہ حافظ۔ وہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ تم تو اسد سے بھی زیادہ ایکسپلائٹر نکلے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اسی لیے میں اپنی صحیح شناخت ظاہر نہیں کرتا، اور ویسے بھی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح سے ملنے والی لڑکیاں کبھی کسی کے ساتھ مخلص ہو سکتی ہیں؟ سب کی چھوڑو، اپنی بات کرو۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا۔ وانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ کیا اسے اسد کے بارے میں پتہ چل چکا تھا؟ کیا تمہیں کبھی کسی سے ایسی محبت ہو سکتی ہے؟ آئی ایم شور نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری بہن پاگل نہیں ہے۔ وانیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنے بھائی کے اس قدر مان پر کیا کہے۔ میری بہن مجھے پاپ کارن بنا کر دے سکتی ہے؟ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی، اور یوں بھی سب کچھ تو واضح تھا، اس کے بھائی کے مقدس خیالات اور ورشا کا مستقبل۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ تم اس قدر خالص محبت ڈیزرو ہی نہیں کرتے وہاج۔ اس نے کچن میں آتے ہوئے ایک بار پھر خود کلامے کی۔ وہ ورشا سے کیا کہے گی، کس طرح سمجھائے گی؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر اس کے درد کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ وہاج کی باتیں اسد کی باتوں سے زیادہ مختلف تو نہیں تھی۔ اس کے سامنے سب کچھ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ اور جو چیز سب سے زیادہ واضح ہو کر سامنے آئی تھی وہ ورنیہ کی فلسفی آف لائف تھی۔ پروسٹیٹیوشن 2 طرح کی ہوتی ہے، جسمانی اور ذہنی۔ معذرت کے ساتھ، بہت اچھی لڑکیاں اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتی ہیں جسے ہم اسپرچول پروسٹیٹیوشن کے زمرے میں لا سکتے ہیں۔ اسے عرف عام میں محبت کہتے ہیں، مگر اس طرح کی محبت کا نہ حاصل ہے نہ وصول۔ اس کے ذہن میں ورنیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ ان سب باتوں کو جب اس نے جگری پوکری قرار دیا تھا، اس کا خیال تھا ورنیہ خود اسد میں انٹرسٹڈ ہے، اس لیے صرف اسے بدزن کرنے کے لیے ایسے باتیں کر رہی ہے۔ ورنیہ نے تب بھی بالکل صحیح کہا تھا، اور اب ورشا کو ارمغان کے لیے رضامند کرتے ہوئے صحیح سمت میں سوچ رہی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا ورنیہ، مگر کچھ لوگ اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ کچھ باتیں تب تک سمجھ نہیں پاتے جب تک خود ان کا تجزیہ نہ کر لیں۔ اس نے سوچا تھا، وہ میکر کا سوئچ لگانے کے بعد اس میں کون ڈالنے لگی۔ ذہنی طور پہ پرسکون ہونے کے لیے کچھ ہائی فائی قسم کی عیاشی ضرور ہونی چاہیے۔ اتنی ٹف پڑھائی کے بعد کچھ لمحے تو ہوں جو انسان سرشاری اور مدہوشی کی کیفیت میں گزار سکے۔ پاکستان میں گرل فرینڈ کا کانسیپٹ ضرور متعارف کروایا جانا چاہیے، وہاج اکثر کہتا تھا، اور تب وہاج اس کا آئیڈیل تھا۔ اسے اپنے بھائی کی ہر غیر مناسب بات بھی مناسب لگا کرتی تھی۔ میکر کا بٹن آف کر کے وہ پاپ کارن نکالنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہاج کے پاؤں پڑے
کہ وہ ورشا سے شادی کر لے تو بھی وہی شادی نہیں کرے گا. شادی ابھی یا کبھی بھی اس کی ترجیحات میں شامل نہیں رہی تھی. شادی کا کیا ہے یار، کسی بھی لڑکی سے کی جا سکتی ہے، بس اسے سوسائٹی میں موو کرنا آتا ہو. بیوی ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کے کانٹیکٹس میں اضافہ کر سکے، اس کے بزنس کو، اس کے پی آر کو بڑھا سکے. وہ اکثر اپنے ہی شاہی خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا. بدقسمت تم نے ورشا، بلکہ میرا بھائی ہے. اس نے آخری خود غلامی کی تھی. وہ میکر کا سوئچ سمیت کے دوبارہ بیڈ روم میں آ گئی تھی. اسے ایک بہت ضروری کال کرنی تھی اور اس سے پہلے وہ وہاج کے کمرے میں جا کے اس کے کمپیوٹر میں موجود تصویر دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا وہ ورشا کی ہے یا نہیں. وہاج اپنے پی سی کچھ دنوں کے لیے میرے بیڈ روم میں رکھوا دو. پاپ کارن دیتے ہوئے اس نے کہا. ٹی وی پہ ابھی بھی سلمہ ہائیک جلوہ افروز تھی. ارمغان کو چاہیے کہ میرے پاؤں دھو دھو کر پیے. تمہارے پاؤں؟ مگر ارمغان کی شادی تو ورشا سے ہوئی ہے. وانیا کو ورنیا کی اس بے تکی بات کا مطلب قطعاً سمجھ میں نہیں آیا تھا. ورنیا نے اسے یوں گھورا جیسے اس کی کم عقلی پر غصہ آیا ہو. شادی تو اس نے ورشا سے ہی کی تھی، مگر ورشا کو تیار کس نے کیا؟ میں نے. اگر میں ورشا کو اپنے لاش پر سے گزرنے والی مخصوص دھمکی نہ دیتی تو وہ کبھی یہ شادی نہ کرتی. تو مانو یا نہ مانو، مگر یہ میری دھمکی کا ہی نتیجہ ہے. وہ بضد تھی. موو کلر کے ڈریس میں سجی سنوری ورنیا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کا بات کرنے کا وہی مخصوص انداز وانیا کو غصہ دلا رہا تھا. ورنیا اونٹ کی طرح پورے لان میں نظر دوڑا رہی تھی. قسم خدا کہ میں نے آج تک اتنا بورنگ فنکشن اٹینڈ نہیں کیا. کوئی ڈھنگ کا ہینڈسم لڑکا ہی نہیں ہے. سب کے سب زوار بھائی کی عمر کے آدمی، اور اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو سب بھی زوار بھائی کی طرح ملانگ آدمی ہیں. ڈھنگ کی ڈریسنگ نہ اسٹائل، اور غضب خدا کا تون کے معاملے میں سب ہی بہت بدقسمت ثابت ہوئے. بلکہ خوش قسمت کہنا زیادہ مناسب ہوگا، سب ہی پریگننٹ لگ رہے ہیں. وانیا کوک پی رہی تھی. بہت مشکل سے اپنی کوک کو گرنے سے بچا سکی. اس کے منہ سے ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اس دوران ایک خوبرو سا شخص ورنیا کے پاس آ کر کچھ کہنے لگا. وانیا ٹیشو پیپر سے منہ صاف کر کے اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی. زنک کلر کے روسی لباس میں بھاری زیورات اور میک اپ کے ساتھ ورشا ولیمہ کی دلہن بنی بیٹھی تھی. بیزاری اور بے چینی شادی سے پہلے جو وہ اس کے چہرے پر دیکھتی تھی، ایک دن میں ہی غائب ہو چکی تھی. ارمغان کے صرف ایک دن کی سنگت نے اس کے چہرے پر اتنے رنگ بکھیر دیے تھے کہ اب اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی. ارمغان شاید اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کر رہا تھا. اس کی بتیسی اندر نہیں جا رہی تھی. ہمیشہ خوش رہو. اس نے دل ہی دل میں نظر اتار کر ان دونوں کو دعا دی تھی. تم کم عقل ہی نہیں، کم فہم اور کم بخت بھی ہو. ورنیا کی تیز آواز نے اسے چونکا دیا تھا. وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو خفگی سے منہ پھلائے بیٹھی تھی. ایک اتنا ہینڈسم لڑکا تمہارے پاس آیا اور آ کر چلا بھی گیا، تم نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا؟ اس کے لہجے میں ملامت ہی ملامت تھی. کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ یہ گویا یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو گناہ ہوگا. ورنیا کا دل چاہا اس کی گردن میں روڑ دے. میرے بھائی کی، وہ تب کر بولی تھی. او اچھا، تو وہ تو پریگننٹ نہیں ہے نا؟ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانے کے لیے بولی. شٹ اپ. وہ انگلی اٹھا کر بولی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس طرف لے آئی جہاں کرتا شلوار میں ملبوس مہذب و متین شخص کھڑا تھا. یہ مجھے فوٹوگرافر کے پاس کیوں لے آئی ہو؟ اس شخص کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کر اس نے اچنبھے سے سوچا. وہ پہلے بھی اس شخص کو پورے لان میں گھومتا اور مختلف چہروں کو قید کرتا دیکھ چکی تھی. یہ میرے بھائی ہیں، بلال صدیق، اور بھیا یہ وانیا. اس نے تعارف کی رسم نبھائی. وانیا کو کچھ عجیب سا لگا کیونکہ دونوں بہن بھائی پر اسرار انداز میں مسکرا رہے تھے. گلیڈ ٹو میٹ یو، بلال صدیق نے مہذب انداز میں کہا. وانیا محض مسکرا کر رہ گئی. بلال بھائی نے CSS کیا ہے، ان کی دوسری پوزیشن تھی. فوٹوگرافی ان کا شوق ہے، ورنیا نے فخر سے بتایا. وانیا کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی. بلال بھائی، وانیا اس سال CSS کرنا چاہتی ہے، آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے؟ او شور، وائی ناٹ. وہ دونوں باتیں کرنے لگے. ورنیا اسٹیج پر دلہا دلہن کے پاس آ گئی تھی. آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ارمغان بھائی، وہ دلہا سے مخاطب تھی. میں تو ہمیشہ سے ہی اچھا لگتا ہوں. اس نے کالر جھاڑا. یقیناً اپنی امی کو، مگر وہ تمہاری امی نہیں ہے، ورشا نے مسکراتے ہوئے کہا. ارمغان کے ساتھ ساتھ ورنیا بھی ہنستی. اس نے اشارے سے بلال اور وانیا کو اپنے پاس بلایا. بلال بھائی ایک تصویر. وانیا کو اپنے پہلو میں کھڑا کر کے وہ دلہا دلہن کے صوفے کے پیچھے سے بولی. بلال بھائی نے CSS کیا، تم نے بتایا ہی نہیں؟ وانیا حیرت سے بولی. وہ میرے بھائی ہیں، نہ میرا ہی بھائی رہنے دو. اس نے وانیا کی توجہ کیمرے کی طرف مبذول کروائی. ایک کلک سے کھلکھلاتے چہرے کو قید کیا گیا تھا. بلال بھائی نے ریٹرن میں دوسری پوزیشن لی تھی، مگر انٹرویو میں فیل ہو گئے تھے. وہ بعد میں اطمینان سے بولی. دیکھنے میں کتنے ذہین لگتے ہیں. باقی کے سارا وقت وانیا سوچتی رہی تھی
30 دسمبر 2003۔ آج ورشا کی شادی کو پورے 4 ماہ گزر چکے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس کی زندگی کی اتنی سی کہانی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جگہ ایک لڑکی رہتی تھی، پھر اس نے ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لیے شادی کر لی۔ وہ آج کل موریشیس میں ہوتی ہے۔ اس کا شادی سے پہلے کہنا تھا کہ اسے ارمغان سے کبھی محبت نہیں ہوگی، اور اب یہ حال ہے کہ اس کی امی چاہتی ہیں کہ وہ ماں بننے کے مرحلے سے گزر گئی تو اسے پاکستان آ جانا چاہیے، مگر وہ ارمغان کو تنہا چھوڑ کر آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس کی شخصیت میں شادی کے بعد بہت تبدیلیاں آئی ہیں۔ وانیہ ویسے بھی سمر کے بارے میں بہت پریقین تھی۔ اس رات جب وانیہ نے مجھے فون کر کے یہ بتایا تھا کہ حشام حیدر کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے، تو نہ صرف میں بلکہ وانیہ خود بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے تھے۔ وہ اپنے گھر کے بارے میں زیادہ بات کرنے کے قائل بھی نہیں تھی۔ یوں ہم میں سے کوئی بھی اس کے بھائی کے متعلق اتنا باخبر نہیں تھا۔ میں اپنے بھائی کو جانتی ہوں، ورنہ وہ ورشا کی قسم کا لڑکا نہیں ہے۔ وہ ورشا سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ وہ ورشا کو صرف استعمال کر سکتا ہے، مگر شادی نو وے۔ وہ پہلی بار میرے سامنے اپنے بھائی کی مادہ پرست طبیعت کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ہم ورشا کو اس کھائی میں چھلانگ لگانے نہیں دیں گے۔ یہ بہت برا ہوا، ورنہ ورشا تو یہ تکلیف برداشت نہیں کر پائے گی کہ اس کے ساتھ دراصل فلرٹ کیا گیا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ ہم تینوں میں سے سب سے زیادہ اخلاقیات کا درس دینے والی اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی اصولوں کا دھیان رکھنے والی ورشا ہی تو تھی۔ فلاں کے بارے میں یوں نہ کہو، اسے دکھ ہوگا، اس کے بارے میں یوں نہ سوچو، اسے تکلیف ہوگی، یہ اس کا من پسند فکرہ ہوا کرتا تھا۔ میں اور وانیہ دونوں اسے ناکام عاشقوں کی طرح اپنا آپ برباد کرتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حشام حیدر کی حقیقت کھلنے پر یقیناً وہ ایک خاص قسم کی خود اذیتی میں مبتلا ہو جاتی جو اس کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوتی، اور میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ورشا میری بہت بچپن کی سہیلی تھی۔ ہم اسکول میں دوست بنے تھے، اور پھر یہ دوستی ہمارے خاندانوں کو بھی قریب لانے کا باعث بن گئی۔ اس کے گھریلو ماحول سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ میرے اور وانیہ کی طرح وہ بھی گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مگر اس کے گھر میں بار بار مثال دینے کے لیے اس کی بڑی بہن موجود تھی، جن کی ذات کو ہر قسم کی خوبیوں کا مرکب اور غلطی سے مبرہ قسم کی شخصیت تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس لیے ورشا کو بہت بچپن سے زیادہ ڈانٹ، زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے بڑے اس کی رائے کو نظر انداز کرتے اور ہر معاملے میں تم چپ رہو جیسے فکرے بولنے کے ماہر تھے، اور اس کے باعث اس کی شخصیت میں ایک کمی واقع ہو گئی تھی۔ اسے کراؤڈ فوبیا تھا۔ وہ مجمع میں خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ غلط فہمی رہتی کہ اسے گفتگو کا فن نہیں آتا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسے ایسا سوچنے پر مجبور کرنے والا ارمغان بھی تھا جو اس کا ریکارڈ لگانے میں ماہر تھا۔ ورشا کو زج کر کے اسے کیا سکون ملتا تھا؟ پھر میں تھی جو ورشا کے بہترین دوست تھی، مگر میں نے بھی کبھی اسے اس کی اندھی بے جان دنیا سے باہر لانے کی کوشش نہیں کی۔ میری غلطیوں کو تو وہ بخوبی معاف کر دیتی تھی، مگر ارمغان کی طرف سے ہمیشہ ہی کچھ مثبت سننے کی خواہش مند ورشا ناکام ہی رہتی، کیونکہ ارمغان نے کبھی اپنا آپ اس پر ظاہر ہی نہیں کیا تھا۔ ورشا کو ایک الگ طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت تھی، اور ارمغان اسے الگ طریقے سے ڈیل کر رہا تھا۔ میں آج بھی یہ بات بہت وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ورشا کو حشام حیدر کے طرف دھکیلنے والا صرف اور صرف ارمغان تھا۔ حشام حیدر یا وہاج کے پاس ایسی کون سی خاص گدڑ سنگی تھی جسے اس نے ورشا کو اپنی طرف مائل کیا؟ بس وہ ورشا کی باتوں کو سن کر اسے سراہتا تھا، اس کی باتوں کو غور سے سنتا تھا۔ وہ اہمیت جو اپنے گھر والوں، اپنے پیاروں سے چاہتی تھی، وہ اسے اس شخص کی لاجائنی باتوں سے ملنے لگی۔ جب ورشا کی باتوں میں حد سے زیادہ اس شخص کا ذکر آنے لگا تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ورشا نے میرے سامنے یہ باتیں کرنا ہی چھوڑ دی، اور میں سمجھی کہ وہ اس الویژن سے باہر آ گئی ہے۔ میرے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ سائبر لو جیسے کسی چکر میں پھنس رہی ہے۔ لڑکوں کی باتیں کرنا جائز ہے، مگر لڑکوں سے باتیں کرنا جائز نہیں۔ ایک دفعہ میرے مذاق میں کچھ کہنے پہ اس نے بہت طنزیہ انداز میں کہا تھا، اور مجھے تب احساس ہوا تھا کہ ورشا کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ پورے اعتماد ہو رہی تھی، اس کا اپنی ذات پر بھروسہ بڑھنے لگا، اور یہ سب مثبت پہلو تھے۔ میرے ذہن میں ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ لڑکی کی شخصیت میں اچانک ایسی تبدیلی آنے کا مطلب اس کا محبت میں مبتلا ہونا ہوتا ہے۔ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ورشا کے ذہن میں ارمغان کے علاوہ کسی کا خیال آ سکتا ہے۔ ان دنوں اس کا دھیان پڑھائی میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ اکثر کیمپس لیٹ آتی کیونکہ یونیورسٹی بس تاخیر سے بیدار ہونے کے باعث مس کر دیا کرتی تھی۔ میں سوچتی شاید وہ کوئی نئی کتاب پڑھ رہی ہوگی جس کے لیے وہ بہت لیٹس ہوتی ہے، مگر وہ تو ایک نئی دنیا کو جان رہی تھی۔ وہ ایک ایسی دنیا کی عادی ہوتی جا رہی تھی جو حقیقت ہونے کے باوجود حقیقی نہیں ہے۔ ایک ایجاد جس سے بہت مثبت طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اس کا غلط استعمال کر رہی تھی اور بخوشی کر رہی تھی۔
میرا ذہنی ارتکاز ان دنوں ویسے بھی ورشا سے زیادہ وانیہ پر تھا۔ وہ بھی محبت کے معاملے میں ورشا جیسی بدقسمت ثابت ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ ورشا کی تکلیف کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی تھی۔ اس نے آج تک مجھے یا ورشا کو یہ نہیں بتایا کہ اسد ابتہاج خان نے اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا تھا، کیونکہ ہمیں سب بتانے اس کی انا مجروح ہوتی۔ وہ ابتدا میں بہت خود پسند قسم کی لڑکی تھی۔ ہم تینوں میں سب سے زیادہ ٹھوس، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پروکار شخصیت کی مالک وانیہ ہی تھی۔ ورشا کے معاملے میں میرا دل مجھے اشارہ نہیں دے پایا تھا، مگر وانیہ کو میں نے بہت شروع میں پکڑ لیا تھا۔ اس کی محبت بھی ورشا کی طرح بچکانا رہی تھی۔ اس نے خود ہی رائی کا پہاڑ بنا لیا۔ وہ جتنی میچور دکھائی دیتی، اس کی حرکت میرے لیے اتنی ہی میچور ثابت ہوئی۔ مجھے اس کے بارے میں بتانے والی دراصل معروف تھی، جو میرے بھائی بلال میں انٹرسٹڈ تھی۔ مجھ سے بے وجہ بات کرنے کی اور دوستی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس نے بلال بھائی کو MBA ڈپارٹمنٹ کی کسی پارٹی میں دیکھا تھا، جہاں وہ اولڈ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ اسد کے ذریعے سے بھائی کے بارے میں پتہ چلا تھا، چونکہ میں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت اطمینان سے گشت کیا کرتی تھی، اس لیے میرے بارے میں اسد جانتا ہی تھا۔ اصل کھڑاک اس روز پیدا ہوا جس روز معروف ہمارے پاس آ کر بیٹھی اور بے وجہ ہی اسد کی باتیں شروع کر دی، چونکہ میں نے مذاق میں اس کے لیے پسندیدگی دکھائی تھی، اس لیے وہ سمجھی کہ میں شاید اسد کو پسند کرتی ہوں۔ اس نے اسد کی فطرت کے متعلق بے وجہ ہی کچھ باتیں کی تھی، جسے ورشا اور وانیہ نے اپنی مرضی کا رنگ دے دیا۔ ہمیں بتائے بغیر اسے فون کرنے لگی تھی۔ معروف نے اپنے منہ سے مجھے وانیہ کا متعلق بتایا تھا، اور اسے یہ سب اسد نے بتایا تھا، جو پہلے دن ہی سے وانیہ کو ایک اکھڑ لڑکی سمجھا تھا۔ اصل باتیں تو مجھے نہیں پتا، مگر جو معروف نے مجھے بتایا، ان کا خلاصہ یہی تھا کہ وانیہ اسد کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی ہے۔ میں اور ورشا اس بارے میں قطعاً لا علم تھے، کیونکہ ہمارے درمیان یہ موضوع ایک آدھ بار بہت تلخی سے زہر بحث آیا تھا۔ سر عباس کی اسائنمنٹ اور اس کی تمام تر بحث کے دوران میں نے ورشا اور وانیہ کو انڈائریکٹلی سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ تمام دلائل جو میں دے سکتی تھی، وہ تمام باتیں جو اس قسم کے فیک ریلیشن شپس کے متعلق میں سمجھتی تھی، وہ میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی، مگر ان دونوں پر میری بات کا اثر نہیں ہوا۔ اسی روز میں جان بوجھ کے وانیہ کے سامنے اسد کے پاس گئی، تاکہ اس کے چہرے سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگا سکوں۔ معروف نے مجھے جو بتایا تھا اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا، اور وہ سمجھ رہی تھی سب اس بات سے بے خبر ہے۔ حالانکہ اس روز جب میں نے اسد کو متنبہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھڑک اٹھا۔ تمہاری سہیلی میرے لیے پاگل ہے، میں آج کہوں تو میرے ساتھ کورٹ میرج پر تیار ہو جائے، اس نے بہت نخوت سے کہا تھا۔ میں نے یہ سب باتیں وانیہ کو سمجھانی چاہیے، مگر جانے کیوں اس کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ پھر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے ان دونوں کے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی اسد اور وانیہ کے متعلق بات نہیں کی تھی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وانیہ آج تک یہی سمجھتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، مگر میں سب کچھ جانتی ہوں کہ بہرحال میری PR اس کی نسبت زیادہ ہے۔ معروف نے اس بات کو خوب مرچ مسالہ لگا کر اپنی فرینڈز کو بتایا تھا۔ وانیہ محبت میں غم سہ کر اتنی حساس ہو گئی تھی کہ وہ ورشا کے مسئلے کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی تھی۔ پھر اس کے اپنے بھائی کے سارے مسئلے میں تیسرے فریق کی حیثیت سے شامل ہونا اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میرا بھائی ورشا کو بالکل ایسے استعمال کر رہا ہے جیسے تم نے کہا تھا کہ لوگ فون یا نیٹ پہ فرینڈز بن کے فلرٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے منہ سے اسپرچول پروسٹیوشن کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی، جو میں نے اس روز ایک ناول کے حوالے سے بہت دھڑلے سے کیا تھا۔ وانیہ کی اصل شخصیت اس روز کھل کر میرے سامنے آئی۔ وہ ہر حال میں ورشا کو اس تکلیف سے بچانا چاہتی تھی، مگر پھر ہمیں زیادہ کام نہیں کرنا پڑا۔ وانیہ نے وہاج کے حشام حیدر والے نک سے ورشا سے چیٹ کرنا شروع کر دیا، جس میں اس ٹپیکل لڑکوں کی طرح محبت کے اظہار کرنے کے باوجود اپنے مجبوریوں کا راگ لاپنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف ارمغان اپنا رویہ تبدیل کر کے ایک نئے ارمغان کے روپ میں سامنے آیا۔ حقیقت تو یہ ہے، ورشا جیسے قدرے بیوقوف لڑکی کو ارمغان کی محبت اور خاص کر محبت کے بھرپور اظہار نے اپنا ٹریک بدلنے میں بہت مدد کی۔ وہ جلد ہی حشام حیدر کے الویژن سے رہائی پا گئی۔ اپنے بھائی سے وانیہ نے اس متعلق بات کی یا نہیں مجھے نہیں معلوم، مگر ورشا کی منگنی والے روز میں نے وانیہ کو بہت خوش دیکھا تھا۔ مجھے اسی روز وانیہ کے لیے ایک زبردست خیال ذہن میں آیا۔ اس خیال کو عملی جامہ میں نے ورشا کے ولیمے پر پہنایا۔ میں نے بلال بھائی اور وانیہ کو متعارف کروا دیا تھا، اور باقی کا کام بلال بھائی پہ چھوڑ دیا۔ سد شکر کہ انہیں وانیہ بہت پسند آئی تھی۔ اب وانیہ میری بھابھی ہے، وہ بہت اچھی بہو، بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی ہے۔ اس کے سارے عزائم تبدیل ہو کر اس قدر گھریلو ہو گئے کہ مجھے اسے یاد کروانا پڑتا ہے کہ تم کو تو CSP آفیسر بننا تھا، اور وہ مسکرا کر بس سر جھکا لیتی ہے تو اور بھی اچھی لگتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اپنا ماسٹر صرف میں ہی کمپلیٹ کر پائی۔ ورشا کی شادی تو امتحان سے بھی پہلے ہو گئی تھی، جبکہ وانیہ نے پوئٹری کے پیپر میں فیل ہونے کے بعد دوبارہ امتحان ہی نہیں دیا۔
ان دونوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ اور جہاں تک میری بات ہے تو مجھے ابھی تک اپنا رائٹ مین نہیں ملا۔ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، گھر بیٹھنے سے بہتر ہے میں پولیٹیکل افیئرز میں MA کر لوں۔ وانیہ کے پرتجسس استفسار پہ میں نے کہا تھا مگر حقیقت دراصل یہ نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ دراصل میں نے سنا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں بہت ہینڈسم لڑکے ہوتے ہیں، بس اسی لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے ساتھ ہی ناول کا اینڈ ہوا، اور اس ناول سے یہ مجھے پتا چلا کہ بچیوں کے حوالے سے تو یہ سامنے نظر آتا ہے، لیکن ایز اے پیرنٹس اگر کوئی یہ سٹوری سن رہا ہو تو ان کے لیے بھی ہے کہ ہم کئی دفعہ چھوٹے بچوں کو نا ایسے اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کی شخصیت کھل کے سامنے ہی نہیں آتی، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں وہ اپنی ذات میں ایک مکمل انسان ہے۔ بڑے بہن بھائیوں کی کوئی خوبیوں کے پیچھے ان کی شخصیت شخصیت کو ہم اہمیت نہیں دیتے کہ بڑا بہن بھائی اگر پڑھائی میں اچھا ہے، کئی دفعہ چھوٹا بہن بھائی پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، ہم وہ ایڈمائر نہیں، بالکل اسے اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بہن بھائی کئی دفعہ سائنس سبجیکٹس میں یا میتھمیٹکس وغیرہ میں اچھے ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں اس طرح سے اچھے ہوتے، تو ہم بچوں کو اسی میں جج کرتے رہتے ہیں کہ تمہارا بڑا بھائی تو ایسے ہے، باقی تمہارے بہن بھائی نے مجھے پڑھائی میں تنگ نہیں کیا، تم یوں کرتی ہو۔ اس وجہ سے ہم پھر کئی دفعہ چھوٹے بچے جو ہے ہمارے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ رائٹر نے ہمیں سائیکلوجیکلی جو بچوں کے لیے بتایا ہم اس پہ بھی غور کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگی کہ وہ دونوں لڑکیاں ورشا اور وانیہ نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ نہیں کی۔ یہ والی چیز مجھے کبھی بھی آج تک اٹریکٹ نہیں کیا۔ آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی مطمئن اور خوش ہوں لیکن کوشش کریں اپنی سٹڈیز، اپنی کوالیفیکیشن ہمیشہ بہت اچھی رکھیں، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ ہمارا میاں اچھا نہیں ہوگا، وہ ہمیں کچھ دے گا نہیں یا کچھ، لیکن کبھی کبھار زندگی میں ہمیں کئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کئی دفعہ آپ کا لائف پارٹنر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن انسان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ پھر آگے سے جب فیملی آپ اللہ میاں سارے لڑکیوں کی فیملی بنائے تو وہ ایک دوسرے کی میاں بھی ہیلپ کر لیتے ہیں، بچوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے ایجوکیٹڈ پیرنٹس بچوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بات تھوڑی لمبی ہوگی لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔